अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अब मेरे ख्याल से कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर शो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिस तरह मैंने हमेशा बोलता हूँ, लेकिन फाइनली मैंने किया भी है कि मैंने एक वीडियो मीडिया पे लॉन्च किया जिसमें 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस में जब गैप आता है उसको होम ऑफिस किस तरीके से देखता है। तो प्लीज़ अगर आपका लॉन्ग रेजिडेंस का कोई इशू है तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और मैंने बड़ी कोशिश की है कि उसमें बड़े क्लियर तरीके से आपको गैप की एक्सप्लेनेशन दूँ, बिकॉज काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही, गैप है लेकिन उनका वीज़ा लग रहा है और आप लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदे का नहीं लगा। तो उसकी लॉजिक क्या है मैंने वो समझाई है। तो अगर आपका इशू है लॉन्ग रेजिडेंस का तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें एंड शेयर करें। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, मैंने 2 वीक्स पहले ऑनलाइन ILR के लिए एप्लीकेशन मैंने सबमिट करी थी। मैं Tier 2 पे हूँ अच्छा। और मैंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए थे तारिक भाई, लेकिन पता ही है कोरोना सिचुएशन में मुझे बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट नहीं मिला जी अभी तक। जी मैंने तारिक भाई, फिर मुझे ईमेल आई लास्ट वीक के होम ऑफिस की तरफ से कि हम आपका जो लास्ट टाइम आपने जो बायोमेट्रिक दिए थे हम वो यूज कर लेंगे, जी। आप अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दें। हाँ ये डॉक्यूमेंट उन्होंने लिस्ट मुझे भेजी थी, मैंने लास्ट वीक सबमिट कर दिए। ठीक है। तारिक भाई, मेरा ये सवाल है कि क्या अब मुझे बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़ेगा? मेरा पहला सवाल ये है, दोबारा जाना पड़ेगा देने के लिए, ये अब मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा तारिक भाई, मुझे ये है मेरा ILR में Tier 2 पे हूँ, तो ILR में मुझे कितना टाइम लगेगा मेरा डिसीजन आने में? प्लीज एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। पहली तो अच्छी बात यह कि शुक्र है कि होम ऑफिस ने थोड़ा सा प्रोग्रेस एप्लीकेशंस के अंदर करना शुरू किया है। और सबसे जो अच्छी बात है कि बायोमेट्रिक अब अक्सर एप्लीकेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर होम ऑफिस आपके बैकग्राउंड और आपकी प्रीवियस एप्लीकेशंस को चेक करता है एंड दे फील कि उनके पास आपका ऐसा रिकॉर्ड है कि वो बायोमेट्रिक आपका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रीवियस एप्लीकेशन से, तो वो आपको बता रहे हैं कि हाँ अब आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन पे आ गए हैं जिसमें आपने अपने हमें डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है। और एक दफ़ा जब आप उस स्टेज पे आ जाते हैं, और वैसे भी Tier 2 की एप्लीकेशन जिस तरह आपको पता है काफ़ी जल्दी उसके नॉर्मल डिसीजन आता है, तो अब आई डोंट थिंक इट शुड टेक मोर देन 6 वीक्स, बिकॉज इसका मतलब एक स्पेसिफिक केस वर्कर ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन को देख रहा है। तो आई डोंट थिंक कि 6 हफ्ते से ज़्यादा अब लगने चाहिए। तो मैं अगेन एक बात रिपीट करता हूँ, कुछ काफ़ी लोग पूछते हैं 3 चीज़ें मुझसे। एक, हमेशा फ़ोन करते हैं कि जी अभी तक अपॉइंटमेंट सेंटर्स खुलें या नहीं खुले। देखें, ऑलमोस्ट 64 डेज़ तक लॉकडाउन रहा है। आपको पता है कि हज़ारों अपॉइंटमेंट्स एवरी डे पहले से बुक हुई थी। दैट मीन्स कि 64 डेज़ की अपॉइंटमेंट्स पहले मेकअप करनी है। अगर 1 जून से लॉकडाउन वापस शुरू हुआ है तो 64 डेज़ तो पहले वो लगा लें जो पुरानी अपॉइंटमेंट्स को देखना था। तो जुलाई अगस्त के एंड तक बात चली जाती है। तो होम ऑफिस ने इस बात का रियलाइज़ किया। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारी थर्ड पार्टी है वो 22 जुलाई के बाद और भी सेंटर्स खोलेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा स्लॉट्स देने की। लेकिन होम ऑफिस ने इंटरनली ये करने की कोशिश शुरू कर दी है कि जहाँ बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ डायरेक्ट डिसीजन स्टेज पे जा रहे हैं। क्योंकि पहले ही होता था बायोमेट्रिक देन डिसीजन, तो डायरेक्ट डिसीजन स्टेज पे जा रहे हैं। और एक दफ़ा अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी तो डायरेक्ट आपको कार्ड इशू करके दे देंगे। और अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके जो सेकंड बात है पूछते हैं कि तारिक भाई प्रीमियम सर्विस कब अवेलेबल होगी। अभी उसका मतलब मैं पर्सनली तो नहीं कह सकता, मैं आज बोल दूं कि कोई सर पैर नहीं अगले 2 महीने तक ना, और पता चले कल वो खोल दें, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और आप इस उम्मीद में हैं कि प्रीमियम सर्विस खुल जाए, तो मेरी नज़र में तो अगर वीज़ा एक्सपायर होने को आया है या बेहतर है आप अप्लाई कर दें, क्योंकि जब तक प्रीमियम सेंटर शायद खुलते हैं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन भी आ जाए। एंड आखिरी बात, बिल्कुल मुझे आज भी किसी ने रिंग करके पूछा कि जी हमें पता चला है कि वो अब बायोमेट्रिक नहीं कर रहे, तो ये क्या सिलसिला है? ये बात नहीं है कि वो बायोमेट्रिक नहीं कर रहे, बायोमेट्रिक बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन सर्टन एप्लीकेंट्स के साथ वो ये कर रहे हैं कि उनकी प्रीवियस एप्लीकेशन से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। और जिन लोगों की प्रीवियस एप्लीकेशन से डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता, बिल्कुल ना घबराएं। आपको एक स्पेशल ईमेल आएगी, उस ईमेल पे बोला जाएगा कि आप लॉग बैक करें
اور آپ کو ڈیٹس اویلیبل ہیں، بیکاز آئی تھنک ان خاص لوگوں کی انہوں نے ڈیٹیں رکھی ہیں، تو وہ جو ای میل کا بس آپ ویٹ کریں، اس میں وہ بتائیں گے کہ آگے کیا نیکسٹ اسٹیپ ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، اینڈ وش یو آل دا بیسٹ میرے بھائی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ہلو، سر. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی، میرا ایک سوال ہے جی کہ میں 2006 میں آیا تھا اس کنٹری میں، جی اور پھر مجھے اسٹوڈنٹ ویزا کی ایکسٹینشن ہوئی، اور پھر 2008 اور 9 اور 10 میں انلیگل ہو گیا تھا. جی پھر میں نے اسائلم اپلائی کیا، جی انہوں نے مجھے 2 سال کا ڈسکریشنری دے دیا. جی ابھی 2018 میں مجھے انڈیفینٹ ملا، تو ابھی جون 2020 کو میں نے بایو میٹرکس دیے ہیں اپنے نیشنلائزیشن کے لیے. جی تو کیا میری ایپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ اور میرے 4 بچے بھی ہیں برٹش. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جو نیچرلائزیشن اپلیکیشن ہوتی ہے، میں ازمپشن یہ لے رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ آپ امیگریشن رول کی باقی چیزیں کوالیفائی کر رہے تھے، تبھی آپ نے نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالی ہے. جو مین لوگوں کو کنسرن نیچرلائزیشن اپلیکیشن میں ہوتا ہے وہ گڈ کیریکٹر ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ہوم آفس کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ گڈ کریکٹر، اگر آپ کا کوئی ایسی ایڈورس امیگریشن ہسٹری ہے تو اس میں آپ کو ریفیوز کریں یا آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کریں. نارملی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس دن آپ نے اپلیکیشن ڈالی تھی اس سے وہ 10 سال پیچھے جاتے ہیں، اور اگر اس پیریڈ میں کبھی آپ لوگوں نے اوور سٹے کیا ہو تو دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتا ہے. تو مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ نارملی کر دیتے ہیں، مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ آپ کی اور امیگریشن ہسٹری میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور نہ میں نے آپ کا کیس دیکھا ہے. انفارمیشن صرف میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جس دن آپ نے اپلیکیشن ڈالی تھی اپنی نیچرلائزیشن کی، اس سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، اور اگر اس پیریڈ میں آپ یو کے اندر تھے اور آپ اگر اوور اسٹیئر تھے اس پیریڈ کے اندر، تو پھر ظاہری بات ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ ہوم آفس شاید آپ کو ریفیوز کر دے آن گڈ کیریکٹر ریکوائرمنٹ. لیکن آپ باقی اگر ریکوائرمنٹ میٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی ایشو نہیں تھا، دین آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور نارملی آج کل جو ٹائم ہے ان اپلیکیشنس کے اندر، نارمل نیشنلائزیشن اپلیکیشنز میں 6 سے 8-9 مہینے لگ رہے تھے. اب کووڈ-19 کی وجہ سے آئی ڈو ناٹ نو ہوم آفس کتنا ٹائم لگا. ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہاں تک دیکھا کہ کسی کا 2 ہفتے کے اندر لگ کے آ گیا. تو آئی تھنک اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ کیس ورکر کون ہے. بس آپ دعا کریں کہ جلدی آپ کا ڈیسیجن آئے، اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. لوگوں کے پروگرام میں بات ہو سکتی ہے؟ سوری، لوگوں کے پروگرام میں بات ہو سکتی ہے؟ آپ پروگرام میں ہی بات کر رہے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جو آپ سن لیں بھائی. یار آپ جہاں سے بھائی اب مائنڈ نہ کریں، آپ جہاں سے بول رہے ہیں آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایک اور دفعہ ٹرائی کر لیں. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ ابھی بہت بہتر ہو گئی ہے. تھینک یو. جی ہم نے اپلائی کیا تھا پبلک فنڈ کے لیے نا، 7 ایئر بیس پہ ہمارا ویزا لگا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں 2 مہینے ہمارے ہو گئے ہیں تو کوئی جواب نہیں آیا تھا. 2 دن پہلے نا ہوم آفس سے فون آیا تھا، تو وہ جو کیس ورکر تھی اس کا فون آیا تھا کہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، خود اپلائی کیا یا سولیسیٹر سے اپلائی کیا ہے. تو ہم نے بتایا کہ سولیسیٹر سے اپلائی کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے سولیسیٹر سے کانٹیکٹ کیا ہے، تو شاید وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی پیپر ورک نہیں ہے. لیکن پیپر ورک ہم نے 2 مہینے پہلے ان کو آلریڈی سارے بھیج دیے تھے، بینک اسٹیٹمنٹ اور اوریجنل جو کارڈ ہوتے ہیں ریزیڈنس کارڈ، وہ بھی ان کو ہم نے BRB کارڈ بھی بھیج دیے. تو وہ بھی ہے کہ ہمیں کچھ ملے نہیں، دوبارہ بھیج دی ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ابھی کتنا کا ٹائم لگے گا، اور چانسز میں نے پوچھنا تھا کہ کتنے کا چانسز ہوتے ہیں. لیکن یہ 2 دن پہلے ہوم آفس کا فون آیا تھا کہ بھائی پیپر ورک چاہیے، یا جو آپ نے خود اپلائی کیا ہے یہ اس سے اپلائی کیا ہوا ہے وکیل کے تھرو. میں باہر ہوں، میں گھر میں نہیں ہوں، تو پلیز آپ فون بند نہ کیجیے گا، مجھے آنسر دیجیے گا پلیز طارق بھائی. تھینک یو. اوکے، تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ٹائم کتنا لگے گا، بٹ نارمل دیکھنے میں آیا ہے کہ 6 to 8 ویکس لگتے ہیں ڈیسیجن آنے میں، جب آپ اس بات کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ جی مجھے ریکورس ٹو پبلک فنڈ چاہیے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں طارق بھائی کہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ میں کس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو کرونا وائرس سے پہلے کی بات کرتے ہیں. کرونا وائرس سے پہلے
جو سرکمسٹانسز ہوتے تھے اس میں میں لوگوں سے اکثر کہتا تھا کہ اٹ از امپورٹنٹ اگر آپ کا کوئی بچہ برٹش ہے تو وہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کی بات آ جاتی ہے, یا آپ کا کوئی فیملی میں بچہ ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے ایک کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے, اس لیے ہاؤس ہولڈ انکم ایک بندے کی ہے, تو وہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کی بیسس پہ آپ کو بڑا کمپیلنگ کیس بنانا پڑتا تھا اور وہ دے سکتے تھے آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ. کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً ہر فیملی کے اندر یہ سچویشن آئی ہے کہ انکم لوگوں کی گر گئی ہے, اور کووڈ-19 کی بیسس پہ اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں, میں نے آئی تھنک لاک ڈاؤن کے دوران ایک اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی کی تھی کہ اگر آپ کی ذرا بھی انکم گری ہے تو لازمی بالکل ریکورس ٹو پبلک فنڈ ان کو بولیں ہمیں دیں, کیونکہ ہمیں اس کی اشد اینڈ سخت ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ چھوڑ دیں کہ جی اس سے ہمارا آگے کیس خراب ہوگا, بیکاز اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی اپنی اپلیکیشن میں کیا میرٹ ہے مجھے نہیں پتا, بیکاز میں نے اپلیکیشن بھری نہیں ہے. صرف میں 3 باتیں لوگوں کو بولتا ہوں جب یہ ایکسیس ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا سگنیفیکنٹ وجہ ہے کہ آپ اب مانگ رہے ہیں ریکورس ٹو پبلک فنڈ, بیکاز پہلے تو آپ نے مانگا نہیں, آپ کے اچھے بھلے سب حالات چل رہے تھے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں ریکورس ٹو پبلک فنڈ. اب بھی زیادہ تر لوگوں کی جو سب سے آبویس وجہ ہے وہ کووڈ-19 ہے. اگر کووڈ-19 نہ ہوتا تو پھر وجہ کوئی بتانی پڑتی کہ جی فیملی میں یہ بیماری ہو گئی ہے, ہم میں سے ایک کو ہم کام نہیں کر سکتے, یا بچوں کا بھی یہ چیز ہو گئی ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ہم میں سے ایک کو گھر رہنا پڑتا ہے. تو کیا چینج آف سرکمسٹانسز ہوا ہے کہ آپ کی انکم گری ہے. تو اب کووڈ-19 کی وجہ سے اٹ از ویری کامن کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم سیلف امپلائڈ تھے ہمارے بزنس کا نقصان ہوا ہے, اور اگر ہم امپلائڈ تھے ہمارے آورس کم ہو گئے ہیں اور فالو ہمیں بہت کم مل رہا ہے, وی ڈو ناٹ نو کہ ہمارا آگے کیا فیوچر ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر وہ ہے آپ کا منتھلی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر جو آپ بناتے ہیں, بیکاز ظاہری بات ہے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کا خرچہ کیسے چل رہا ہے فیملی کا, کہ آیا, بیکاز دیکھیں پبلک فنڈ کیا ہے کہ آپ کو ورکنگ ٹیکس کریڈٹ ملے گا, آپ کا ہاؤسنگ بینیفٹ ملے گا, تو دے وانٹ ٹو نو کہ اس وقت آپ کا گزارا کیسے چل رہا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ جو آپ کے منتھلی خرچے ہیں ان کی کیلکولیشن آپ اس فارم کے اندر کس طریقے سے ڈالیں. اینڈ آخری چیز ہے کہ آپ کا اوور آل جو کیس ہے اس میں ریپرزنٹیشن کیا ہے, کہ کیا آپ کلیم کر رہے ہیں ہوم آفس سے کہ کیوں آپ کو ایکسیس ٹو پبلک فنڈز ملنا چاہیے. تو یہ 3 چیزوں کا مین کمبینیشن ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے میں نے تو آپ کی اپلیکیشن نہیں دیکھی تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دے سکتا, لیکن تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے اس کے اوپر کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت لوگ اپلائی کریں تو کم از کم جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ ہو رہی ہے کہ بھئی آل آف اے سڈن اب آپ کیوں مانگ رہے ہیں ریکورس ٹو پبلک فنڈ. اگر میرا بس چلے تو میری نظر میں ان کووڈ-19 کے دوران جس طریقے سے انہوں نے فالو کیا ہے, جس طریقے سے سیلف امپلائڈ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, جس طریقے سے باقی چیزیں کر رہے ہیں, میری اپنی پرسنل وش ہے یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ سے کہ ایک آٹومیٹکلی ساروں کا ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھولیں جن کا بند ہوا ہے, بیکاز بہت جینوئن پرابلمس ہو رہی ہیں فیملیز کو, جہاں پہ اکانومی میں اتنا پیسہ لوگوں کو دے رہے ہیں فرلو کر کے, لون انٹرپشن اسکیم کے تھرو پیسہ دے رہے ہیں, دین آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جینوئن ہیں, ان کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھولنا چاہیے جن جن کے پاس ویزے ہیں. اینڈ سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے میری نظر میں کہ 2100 جو پر ایپلیکنٹ فیس ہے اسپیشلی اوور اسٹیز کے لیے, اسپیشلی جب وہ ہیومن رائٹس کے اوپر ڈالتے ہیں, وہ ایگزیمپٹ ہونی چاہیے بیکاز آف کووڈ-19. میری نظر میں تو ہیومن رائٹ کی ویسے بھی فیس نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک الگ ٹاپک, ایک الگ مسئلہ ہے. بٹ میرے خیال سے اتنے زیادہ امیگرنٹ لوگوں نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا, بیکاز اگر اٹھایا ہوتا تو مے بی گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن کرتی. بٹ میری نظر میں دس شوڈ بی ڈن کہ جن لوگوں کو نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے ان کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھولا جائے, ایٹ لیسٹ فار دس ایئر کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو زیادہ مطلب مجبوری نہ اٹھانی پڑے. اینڈ سیکنڈ چیز ایٹ لیسٹ فار 1 ایئر یا اس پورے پیریڈ کے دوران جن لوگوں نے اپلیکیشنز ڈالنی ہیں ہیومن رائٹس کی, اسپیشلی جو اوور اسٹیز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آن ایوریج 1 اپلیکیشن از £2,100 انلیس آپ فی ویور اپلائی کریں. آئی ہوپ گورنمنٹ اس کو بھی ایگزیمپٹ کر دے لوگوں کے لیے, بٹ دیٹ از امید. آئی وش یو آل دا بیسٹ سر آپ کی اپلیکیشن کے اندر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب میں آپ کو بریک کے بعد دے دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, میرا یہ کوشچن ہے, میں نے شادی کری تھی الیگل سے 2016 میں ہم جا رہے ہیں,
سوری آپ کی مجھے بالکل تھوڑا آہستہ ابھی الاؤ ہوئی سی کہ 31 دسمبر لاسٹ ایئر دا ویزا مل گیا سی میرے ہسبینڈ کو مارچ میں بھی ابھی کارڈ آ گیا سی گا. میم مجھے بالکل آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی. آئی ڈو سنسیئرلی اپولوجائز. تھوڑا آپ ٹرائی کریں گے کہ تھوڑا فون آپ آگے پیچھے کر لیں بیکاز مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. اوکے از دیٹ بیٹر ناؤ؟ تھوڑا بیٹر ہے جی. تھوڑا دوبارہ ٹرائی کریں. آئی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اوکے بھائی جان میرا کوشچن یہ ہے میں نے شادی کری تھی لیگل سے میرا لیگل سے. اوکے. we've been carrying on 2011 ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2.5 years. ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਲਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਲ ਦਿਆ ਹੈ. تو پر جب انہوں نے ویزا دیتا ہے تو انہوں نے 10 سال تک کیتا ہے کہ اوبویسلی نان جتنے کر کے ایسے تک نہیں کر سکتے کر کے ہم سے سارا کچھ سے بند سی ہون ٹرائی کرتے ہیں میرے سسٹر پر وہ کوئی جو ہی نہیں مل گیا تو جے اسی دوسرے آئی مین کنورٹ کرنا ہوئے 5 years تو کی پروسیس ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کہ کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی جان یہ میں آپ سے پوچھنا سر. انہوں نے اسپاؤس پہ ویزا پہ ڈالا اس کو تو انہوں نے پرائیویٹ فیملی لا پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. میں ہم نے سوری آپ یقین کریں مجھے اتنی پرابلم ہوئی تھی سمجھنے میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیا آپ کا سوال. جس طرح میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سوال لینے سے پہلے کہ وی گون گو آن اے بریک پہ واپس آ کے میں پہلے آپ کا جواب دوں گا دین ویل ٹیک سم مور کالز. بریک پہ جانے سے پہلے میں لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کر دوں تھینک یو بول دوں بیکاز آپ لوگ سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ اینڈ تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ. اب ہم لوگ بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے پاس واپس آ کے میں پہلے ان کا جواب دوں گا دین آئی ول ٹیک سم مور کالز. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے سوری میم آپ کی آواز بہت خراب آ رہی تھی لیکن جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ واز این اوور اسٹے اور آپ نے ان سے شادی کی. اس کے بعد آپ کے کافی ایشوز ہوئے ہوم آفس کے ساتھ بٹ ایونچولی آپ اپنی اپیل جیت گئیں اور ہوم آفس نے ان کو 10 year روٹ پہ ویزا دیا. اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو 5 year روٹ پہ ویزا ملے گا. دیکھیں میم پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو انیشل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط تھی بیکاز جو پارٹنر روٹ ہوتا ہے اس کنٹری کے اندر وہ 2 طرح کے ویزے ہوتے ہیں. یا وہ 5 year روٹ پہ ڈالتے ہیں یا وہ آپ کو 10 year روٹ پہ ڈالتے ہیں. اگر آپ امیگریشن رول کی ساری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے تو آٹومیٹکلی آپ کو 10 year روٹ کے اوپر ڈالتے ہیں جس میں ون آف دا مین ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ لیو ٹو ریمین ویزا ہو. تو کیونکہ آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے پاس ویلڈ لیو ٹو ریمین ویزا نہیں تھا تو پھر آٹومیٹکلی اگر آپ اپنا کیس جیتیں گی بھی تو ہوم آفس جو آپ کو ویزا بھی دے گا پارٹنر روٹ کے اوپر وہ 10 year روٹ کے اوپر ہوگا. تو آئی تھنک جو پہلی آپ کی غلط فہمی تھی اور مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر آپ اپنی اپیل کو جیتیں گی تو جو آپ کو پارٹنر روٹ کے اوپر ویزا ملے گا وہ 5 year رول کے اوپر ملے گا. کیونکہ آپ خود ایڈمٹ کرتی ہیں کہ ہی واز اے اوور اسٹے ایلیگل تھے اوور اسٹیئر تھے سمپل ورڈس کے اندر. تو 5 year روٹ پہ تو ویسے بھی وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہے تھے. سو ہی از آن اے 10 year روٹ. 10 year روٹ پہ میم پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایز یو نو 2.5 سال کا ایک دفعہ ویزا ملتا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو سیک 4 ایکسٹینشنز اور اس کے بعد 10 years پورے کر کے یو کین اپلائی فار سیٹلمنٹ. ہاں البتہ کچھ لوگ جب ان کے پاس ویزا آ جاتا ہے ناؤ دے آر اے ویزا ہولڈر دے کین گو بیک اینڈ اپلائی فار 5 year روٹ. اس میں پھر دوبارہ اپلیکیشن ہوتی ہے. یو ہیو ٹو میک شیور یو میٹ آل دی امیگریشن رول ریکوائرمنٹ جس میں اپینڈکس فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے انگلش ٹیسٹ دینا ہے اور پھر وہ سوئچ کر سکتے ہیں 5 year روٹ کے اندر. اس کی پراپر اپلیکیشن دوبارہ چلتی ہے. بس ایک بات کا خیال رکھیں جو ایک لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ویزا 10 year روٹ کے اوپر ہے پارٹنر کا اور 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد یا 2.5 سال بعد جب ایکسٹینشن کی باری آتی ہے آپ امیگریشن رول کی ساری ریکوائرمنٹ میٹ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ اس کو سوئچ کر دو 5 year روٹ کے اوپر وچ کین بی ڈن.
سبجیکٹ ٹو امیگریشن رولز. تو جب آپ 5 ایئر روٹ پہ سوئچ ہوتے ہیں تو آپ کا ٹائم 0 سے دوبارہ شروع ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی اگر ہم 5 ایئر روٹ پہ سوئچ کرتے ہیں 10 ایئر روٹ سے، جو پہلے ہمارا پیریڈ ہے جو 10 ایئر روٹ پہ ہم نے گزارا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. نو، جب آپ 5 ایئر روٹ پہ سوئچ کرتے ہیں فرام اے 10 ایئر روٹ پارٹنر روٹ کے اندر تو آپ کا ٹائم دوبارہ شروع ہوتا ہے اور پھر آپ کو 5 ایئرس کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں اینڈ دین یو کین اپلائی فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. سو میم صرف عرض یہ ہے کہ دیر واز اے فنڈامنٹل مسٹیک ان یور انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر آپ کیس جیتیں گی تو آپ کو 5 ایئر روٹ پہ ویزا ملے گا. دا مومنٹ یو اپلائیڈ اور آپ کے ہسبینڈ اوور اسٹیئر تھے، اگر آپ کیس جیتتی بھی تو آپ ڈے 1 سے بھی اگر آپ کو ویزا ملتا تو وہ 10 ایئر روٹ پہ ہی ملتا. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں بالکل خیریت سے. تھینک یو میم. میں ایکچولی میری ایک فرینڈ ہے 34 ایئرس کی ہے. ہر نیم شی دبئی. جی. اس نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا ہے اس یونیورسٹی سے. اس کو کیش لیٹر ایشو ہو گیا. شی از گونا اپلائی فار دا اسٹوڈنٹ ویزا نیکسٹ ویک. دا پرابلم از اس کو اپنے ہسبینڈ کو ایز اے ڈیپینڈنٹ لانا ہے. اس کی شادی ہوئی ہے لٹرلی. So 2 questions. A question یہ ہے کہ will that have a negative impact on her application? Will they turn around and say کہ literally آپ ویزا ڈالنے سے 1 ویک پہلے شادی کر رہے ہو تو یہ شادی جینوئن نہیں ہے. What's the best thing جو پہلے کیا وہ اپنا ویزا اپلائی کرے اور پھر وہ لگ کر آ رہے تو پھر ڈیپینڈنٹ کا اپلائی کرے کہ ایک ساتھ اپلائی کرے؟ یہ ایک کوشچن ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ if the dependent cannot enter the country with her in 28 days, then should the dependent apply or should he not apply? تو ایک تو کوشچن یہ ہے کہ ان کی شادی آج ہوئی ہے، کل نیکسٹ ویک وہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے. ول دے تھنک دیٹ بیکاز کووڈ کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکے اور کہ لڑکی کا ویزا ریجیکٹ ہو. پہلے لڑکی ویزا اپلائی کرے پھر ڈیپینڈنٹ کے لیے اپلائی کرے کہ ایک ساتھ اپلائی کرے. آلرائٹ، تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. پہلے تو میں ایک امپورٹنٹ چیز میں میوٹ کر کے آپ کی بات سن سکتی ہوں because I don't have access to TV right now and I want the answer. بالکل میم، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی کال نہ کاٹیں and then you can hear it میم. that's fine. جی دیکھیں پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی بات بولی کہ وہ ان کو کیا بتائیں، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، میں جنرل لوگوں سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں ایک بات بولتا ہوں کہ ہوم آفس سے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اور کیوں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہوم آفس سے سچ بولنا چاہیے، بیکاز میں ایڈوکیسی بھی کرتا ہوں. جب انسان سچ بولتا ہے نا تو جو اس کا آپ سمجھ لیں کانفیڈنس لیول ہوتا ہے بولنے کا وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ سننے والا بھی کہتا ہے کہ دس پرسن از جینون. یہ اسپیشلی اسائلم کیسز میں کورٹ میں جب میں جاتا ہوں یا دوسرے کیسز میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو کنوکشن آپ کے اندر آتی ہے نا وین یو ٹاکنگ دا ٹروتھ، وہ جج بھی آگے سے نوٹ کرتا ہے، وہ ہوم آفس بھی نوٹ کرتا ہے اگر وہ آپ کا انٹرویو کریں. تو پہلی بات ہے کہ بالکل سچ بولیں. سیکنڈ بات، یہ جو اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشنز ہوتی ہیں پوائنٹ بیس سسٹم کے اوپر ہوتی ہیں. ایک دفعہ جو مین ایپلیکنٹ ہے یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کوالیفائی کر لے پوائنٹ بیس سسٹم کے اوپر اپلیکیشن کے ڈپینڈنٹ کا، ایز لانگ ایز وہ ایسا کورس کر رہا ہے، ایز یو نو یونیورسٹی کے اندر کہ ڈپینڈنٹ الاؤڈ ہے، تو کبھی بھی ڈپینڈنٹ کو وہ لوگ نہ نہیں بولتے بیکاز اسٹوڈنٹ نے کوالیفائی کر لیا ہے فور دیٹ ایپلیکیشن، بیکاز مین اسیسمنٹ ہوتی ہی اسٹوڈنٹ کی ہے. ڈپینڈنٹ نے تو صرف اپنی مینٹیننس ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے، انلیس خدا نہ خواستہ ڈپینڈنٹ کی اپنی ایڈورس امیگریشن ہسٹری ہو UKBA کے ساتھ. سو کہنے کا میرا ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے آنا چاہتی ہیں بالکل ساتھ اپلائی کریں، کوئی پرابلم نہیں. اگر ان سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو بولیں بالکل میں نے شادی کی ہے نا، وانٹ مائی ہسبینڈ ٹو بی ود می. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آ کے خود اپنے آپ کو سیٹل کر لیں یونیورسٹی کے اندر، کوئی اکوموڈیشن لے لیں، بعد میں ہسبینڈ کا اپلائی کریں، دیٹ از اپ ٹو ہر، بٹ ساتھ کریں دیٹ از ناٹ اے پرابلم. اینڈ آئی وش ہر آل دا بیسٹ اینڈ ان کی شادی ان کو مبارک ہو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور پھر ٹی وی پہ جواب سن لیں میم پلیز. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، میرا ایسا تھا کہ میں 2006 میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئی تھی جی، اور پھر جب میرا وہ ختم ہوا اراؤنڈ، پھر میں سوئچ ہوئی جو ہائیلی اسکلڈ ویزا تھے اس پہ جی، اور وہ میرے تھا مطلب فنش ہوا وہ 2016 میں. جی.
So 2016 में जब मैं गई विंडो पर अप्लाई करने, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स रोके बिकॉज ऑफ द टैक्स इश्यूज एंड आगे जाकर उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया अराउंड जून में. ठीक है. तब तक मेरे 10 इयर्स पूरे होने में कुछ महीने रहते थे जी. और मुझे फिर मैं FLRSP पे गई प्राइवेट लाइफ पे जी. एंड ड्यूरिंग दैट मेरी यहाँ पे शादी हुई ब्रिटिश नेशनल से जी. फिर हमारे सोलिसिटर ने हमें कहा कि आप स्विच ओवर कर दें FLRSP. जी. हम पूरी सारी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर रहे थे और फिर भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया 2 दफ़ा हमारा वीज़ा. ओके. इस दरमियान जब दूसरी मरतबा उन्होंने रिफ्यूज़ किया, दैट वाज बहुत ही गलत थी कि उन्होंने कहा था कि हमने इतने होम ऑफिस को कांटेक्ट नहीं किया एंड वो ये था कि डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस ने रोके हुए थे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते थे विदाउट डॉक्यूमेंट्स. एनीवे हम उनको फिर ट्राइब्यूनल गए. ट्राइब्यूनल में तब तक ये था कि मेरी बेटी हो गई थी जी. सो उसके बेसिस पे होम ऑफिस ने जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे उन्होंने अपना जो था वापस ले लिया था डिसीजन एंड दे लेट अपील. अब ये बात है जुलाई 2019 की. जी मैम. लेकिन 2018 में होम ऑफिस ने मुझे ये ऑप्शन दी थी कि either I withdraw my spouse appeal and request for the review of my visa, which was the ILR. मेरे सोलिसिटर ने उनसे बात की एंड दे अप्रूव कि हम अपील पे भी जा सकते हैं और वो इस दौरान मेरे ILR की एप्लीकेशन भी रिव्यू करेंगे. अब जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया 2019 से वी आर वेटिंग कि मुझे एटलीस्ट मेरे स्पाउस वीज़े पे मुझे वो कुछ BRP या कुछ भी मुझे वो मेरा पासपोर्ट वगैरह सब इशू करें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. और हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी काफ़ी दफ़ा हमने वो किया, MP को इन्वॉल्व किया, बट हर टाइम जो है वो हमें ये रिप्लाई भेजते हैं कि वो रिव्यू कर रहे हैं और हम आपको कोई टाइम दे नहीं सकते. आपका जो सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, आपकी हियरिंग हुई थी, आपने हियरिंग से पहले विड्रॉ कर लिया था अपना केस? आप हियरिंग हुई थी आपकी फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल में, आपने केस विड्रॉ कर लिया था कंसेंट से होम ऑफिस के साथ? नहीं, हमने विड्रॉ नहीं किया था. होम ऑफिस ने विड्रॉ किया था. उनको कन्विंस किया. अच्छा, हियरिंग नहीं हुई आपकी, मेरा ये कहने का मतलब है आपको? नहीं, हम गए थे, हम ट्राइब्यूनल गए थे और जिस दिन हम गए थे के लिए तो उस दिन उनका प्रेजेंटिंग ऑफिसर होम ऑफिस का कोई आया नहीं था और उन्होंने विड्रॉ कर लिया. मैं विड्रॉ किया. मैं आपकी बात मुझे समझ आ गई हियरिंग पे क्या हुआ है, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा. आपका सवाल क्या है? अच्छा जी, अब सवाल ये है कि हमने ये दोबारा से प्री एक्शन प्रोटोकॉल उनको भेजा और दे कीप कमिंग बैक टू अस ऑन द ILR बट वी आर नॉट रिप्लाइंग कि हमें वो स्पाउस वीजे पे BRP क्यों नहीं इशू कर रहे, मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे. एंड आई डोंट नो कि हम इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि डिसीजन 2019 में हुआ है स्पाउस वीजे पर और मेरी बेटी की वजह से. सो वो टाइम भी मुझसे गुजरा जा रहा है. वो 10 ईयर के रूट पे मुझे डालते हैं, 5 ईयर के रूट पे डालते हैं मुझे, वो भी क्लियर नहीं है. वो टाइम भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ और ILR का तो ऑफ कोर्स वो रिव्यू कर रहे हैं. दे आर कीप सेइंग दैट वी आर रिव्यूइंग बट दे आर नॉट सेंडिंग एनीथिंग टू मी. So I don't know what course of action or what options are still open to me. So I was just looking कि आप मुझे क्या suggest कर सकते हैं. All right, thank you so much, ma'am. देखें, पहली बात है कि Thank you very much. Thank you, ma'am. पहली बात है कि बिल्कुल टैक्स डिस्क्रिपेंसीज या जो अर्निंग कंसर्न्स हैं होम ऑफिस की, दैट्स अ वेरी फैसिनेटिंग एरिया ऑफ लॉ. मैं उसके ऊपर वेरी सून एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी लॉन्च करूँगा. आई थिंक आई हैव डन द ग्राउंड वर्क ऑन इट. तो वो एक अलग मैटर है. आप उससे अब आगे चलेंगे तो आई एम नॉट गोना स्पेंड मच टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग जो अर्निंग कंसर्न्स है होम ऑफिस को, किस तरीके से उसको एड्रेस करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब हुआ क्या है, जो मुझे नज़र आया है कि जब होता ये है कि जब आप ट्राइब्यूनल में जाते हैं ह्यूमन राइट अपील के अंदर, तो ज़ाहिर बात है सर्कमस्टांसेस कभी कभी इंसान के चेंज हो जाते हैं बाय द टाइम यू कम टू द ट्राइब्यूनल. तो अब जिस तरह आपके केस में आपने बोला कि जी मेरी बेटी हो गई, तो ज़ाहिर बात है अगर किसी इंसान की बेटी हो जाए, उनका चाइल्ड हो जाए, द चाइल्ड इज़ ब्रिटिश सिटीज़न, जो कि मेरे ख्याल से आपके केस में है,
تو پھر جو آپ کے جنرل گراؤنڈز اور ریفیوزل ہیں جس میں آ جاتا ہے 3225 اینڈ 3222 جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ریفیوز کیا تھا بیکاز آف ٹیکس ایشوز، وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں بیکاز اپیل کے اندر انڈر سیکشن 117B6 ایز لانگ ایز آپ کی پیرنٹل ریلیشن شپ ہے ایک بچے کے ساتھ اینڈ اٹ از unreasonable for the child to leave the United Kingdom and by default اگر کوئی بچہ برٹش ہے it is deemed کہ it is unreasonable for the child to leave the United Kingdom تو وہ پھر آپ کو ویزا دیتے ہیں. تبھی جن لوگوں کی ایڈورس امیگریشن ہسٹری ہوتی ہے، ٹیکس کے ایشو ہوتے ہیں، سال سے نیچے پریزن سینٹنس ہوتی ہے، وہ بھی انڈر سیکشن 117B6 ویزا لے لیتے ہیں بیکاز بچہ برٹش ہوتا ہے. تو میرے خیال سے جب آپ کورٹ میں گئیں آئی ایم میکنگ اے ہیوج ازمپشن دے، لیکن مجھے اس چیز کا تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ ہوم آفس نے جب یہ دیکھا کہ بھی آپ کا تو اب ایک برٹش بچہ بھی ہو گیا ہے تو ہوم آفس نے آپ کے ساتھ کوئی وہاں باہر آپ کے ایڈوکیٹ کے بیرسٹر یا لائر جو بھی آپ کے لیے گئے تھے ایڈوکیٹ ان کے ساتھ باہر یہ ڈیل کی کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم وڈرا کرتے ہیں اس کیس کو جو میں ازمپشن لے رہا ہوں اور ہم لوگ ریکنسیڈر کریں گے اس کیس کو. اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کورٹ کے اندر جس طرح اگر میں کلائنٹ کے لیے ہوں تو میں وہاں ڈٹ جاؤں کیونکہ ہوم آفس کو میں کہوں کہ نہیں جی ہم مانتے ہی نہیں آپ وڈرا کریں، آپ آج ویزا دیں میرے کلائنٹ کو یہیں بولیں بیکاز ہمیں پتہ ہے ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے، بچہ برٹش ہے، ہم وڈرا کو مانتے ہی نہیں ہیں. چلیں اگر آپ ویزے کو مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم کورٹ میں جا کے کیس لڑتے ہیں. آف کورس یو ٹیک انسٹرکشنز فرام دا کلائنٹ کہ جی اگر ہم نے وڈرا کرتے ہیں یہ پھر کچھ عرصے بعد ڈیسیجن دیں گے ورنہ ہم کورٹ میں جا کے کیس کو فائٹ کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں جو اس وقت آپ کے ایڈوکیٹ تھے ان کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی بیکاز ظاہری بات ہے دے ہیو ٹو آسک یور پرمیشن کہ ہم وڈرا، بٹ جو بھی ہوا اس وقت باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کا کیس وڈرا ہو گیا. جب ایک دفعہ کیس وڈرا ہوتا ہے تو پھر وہ سیکرٹری اسٹیٹ کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ نیا ڈیسیجن کب دیں، اور آپ نے اب خود دیکھ لیا کہ آپ نے پری ایکشن پروٹوکال تو کر لیا تو ابھی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. کون سا کرنا چاہیے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو آپشن کلیئر فارورڈ ہے، پری ایکشن پروٹوکال کے بعد آپ جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈالیں اور ہوم آفس کو کمپیل کریں کہ آپ کو ڈیسیجن دیں. تو کوائٹ فرینکلی وہ ایکسپینسو پروسیس ہے. آئی ووڈنٹ سے کہ جی انفارمیشن کے لیے کہ بندہ وہ کرے جسٹ ٹو سیک این آنسر فرام دا ہوم آفس. سیکنڈ ہوتا ہے جو سب سے اچھی بات ہے کہ اپنے ایم پی کے پاس جائیں. ایم پی آئی ہوپ آپ کا تھوڑا اسٹرانگ ایم پی ہے، ان کو ایکسپلین کریں کہ دیکھیں جی میں خود ارن نہیں کر سکتی، سنگل ایک طرح سے ہاؤس ہولڈ انکم ہے گھر کی کہ ہسبینڈ کما رہے ہیں اور میرے بچے بھی ہیں، ان کی بیسٹ انٹرسٹ کا بھی ہے، میں بھی تھوڑا سا اسٹریس میں ہوتی ہوں کیونکہ میرا ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا. اور اگر ایم پی ہوم آفس کو ایک اسٹرانگ ورڈڈ لیٹر لکھے تو پھر بہت زیادہ اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو تھرڈ آپشن اگین فری والی ایم پی کے علاوہ کہ ایک آپ ہوم آفس کو کمپلین ریز کر سکتے ہیں، ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کمپلین کا کہ جی دیکھیں اتنا ٹائم گزر گیا اینڈ اٹ از انفیئر. اور اگر وہ کمپلین صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے تو پھر آپ اس کمپلین کو اگلی سٹیج تک لے کے جا سکتی ہیں جو کہ ایک ایم پی امبنسمن ایک طرح سے ادارہ ہوتا ہے جو کمپلین کو ڈیل کرتا ہے. تو ایک کمپلین پروسیس بھی ہے جس کو آپ فالو کر سکتی ہیں جو کہ اگر آپ خود کریں گی تو فری آف چارج ہے، لیکن ایم پی از دا کی. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو سوشل میڈیا کے اوپر دیتے ہیں. لیٹس گو آن اے بریک. بریک کے بعد آ کے وڈ بی آر لاسٹ سیشن جس پہ آل ٹیک سم مور کویسچن اینڈ آنسرز فار یو. تھینک یو جی. لیٹس میٹ یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. کیپ ڈوئنگ دیٹ. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو 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 جی السلام علیکم. ہاں جی اپنا سوال پوچھ لیں آپ. ہیلو ہیلو یو کین آسک یور کویسچن. میں آپ اور پھر فون اپنا رکھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں سر. ہاں جی طارق جی، مائی کوشچن از ریگارڈنگ مائی مدر وزٹر ویزا. جی تو وہ یہاں پہ فیبروری میں آئے تھے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہے 5 اگست کو. جی سر. تو ابھی ریسنٹ کوئی ایکسٹینشن اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے اور آئی ایم اسٹرگلنگ ٹو گیٹ ایئر لائن ٹکٹس. تو واٹ آر مائی آپشنز؟ تو میرا کوشچن یہ تھا، شوڈ آئی رائٹ ٹو آفس
اور ریزن کیا دوں سر آپ کا؟ پلیز اس کے لیے مجھے کچھ ایڈوائس دیجیے. اوکے سر، پہلی بات تو یہ ابھی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، ہم لوگ ایڈوائس نہیں دے سکتے شو میں، سو بی ویری 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 کلیئر اباؤٹ دیٹ. میں شو میں بالکل ایڈوائس نہیں دیتا، اٹس جسٹ انفارمیشن آئی ایم گیونگ یو. سو جسٹ ٹو کلیئرفائی بیکاز کہیں شو بات کو ایڈوائس نہ سمجھیں لوگ. سو دا انفارمیشن از ایز فالوز. ابھی ریسنٹلی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہوم آفس نے بولا ہے کہ دیر از نو مور بلینکٹ کور. جو لاسٹ کور ہم نے آپ لوگوں کو دیا ہے وہ دیا ہے 31 جولائی 2020 تک. کافی لوگ اب اس سچویشن کے اندر ہیں کہ ہولڈ آن اے سیکنڈ. آج بھی کسی نے مجھے فون کیا تھا اور بتایا تھے کہ جی وہ ایئر لائنس کے آگے ٹکٹس نہیں مل رہی، تو واٹ کین وی ڈو. تو اس وقت آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1، جو کووڈ-19 کی انہوں نے ایکسٹینشن کی بات کی تھی 31 جولائی 2020 تک، اس کے لیے آپ کو ایک فارم بھرنا تھا آن لائن جا کے. انہوں نے وہ اویلیبل کیا ہوا تھا. وہ فارم ابھی بھی اویلیبل ہے. آپ اسی فارم کو بھر کے ان کو سچویشن بتا سکتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں فردر 2 منتھ یا 1 منتھ کی ایکسٹینشن دے دیں تاکہ وی کین اپلائی فار دا ریلیونٹ ٹریول ارینجمنٹس. ہم مطلب اپلائی کر کے یا ارینج کر کے ان کو بھیج سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ 31 جولائی سے پہلے یہ جو کووڈ-19 والی ٹیم ہے جس کا آپ آن لائن فارم بھر کے ان کو جمع کرائیں گے فری آف چارج، یہ آپ کو جواب دے دیں گے. اگر یہ جواب آپ کو 31 جولائی سے پہلے نہیں دیتے دین دیر از این ایشو. اینڈ آپ کو میں ایشو بتاتا ہوں. ایک حل آپ کے پاس یہ ہے کہ جو لوگ وزٹ ویزے پہ ادھر آتے ہیں 6 منتھس ان کو پورے ہو جاتے ہیں، دے کین اپلائی فار این ایکسٹینشن آن دا وزٹ ویزا، لیکن اس کے اندر دا ہوم آفس فی از آلموسٹ 1000 pounds، یعنی کہ 993 pounds آئی تھنک فیس ہے، پر آئی جسٹ راؤنڈ اٹ اف ٹو 1000. یعنی کہ آپ کو 1000 pound کی فیس دینی پڑے گی. اینڈ دین لیگل کاسٹ الگ ہے، اف یو گیٹ اٹ ڈن تھرو پروفیشنلز یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو فی دینی پڑے گی ٹو سیک این ایکسٹینشن آن دا وزٹ ویزا. تو یا تو آپ کووڈ-19 ٹیم کو رابطہ کریں اینڈ امید کرتا ہوں 31 جولائی سے پہلے وہ آپ کو جواب دے دیں، یا پھر آپ کو پھر 1000 pound کی فیس پے کر کے وزٹ ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اینڈ کوئی اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن دیں گے بھی، لیکن جو آپ نے بات بولی وہ بڑی لاجیکل ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی کامن سینس اپلائی کریں گے ہوم آفس اینڈ دے ول گیو یو دی ایکسٹینشن. اور پھر ایک آخری آپشن ہے کہ کچھ بھی نہ کریں. اس میں پھر یہ سچویشن ہوگی کہ ظاہری بات ہے آفٹر دا 31 جولائی آپ کی مدر اوور اسٹے کے لائیں گی. آف کورس شی کین اسٹل ٹریول بیک ہوم بیکاز جب یہاں سے جا رہی ہوں گی وہ پاسپورٹ پہ پوچھیں گے بھی تو آپ ایکسپلین کریں گے کہ جی کووڈ-19 کی وجہ سے شی کوڈ ناٹ ٹریول ارلیئر اینڈ شیل گو بیک. پھر ظاہری بات انہوں نے دوبارہ ویزا اپلائی کرنا ہے. جب دوبارہ نئی اپلیکیشن ڈالیں گی وہ ویزے کے لیے تو اس میں ایک سوال آتا ہے کہ ڈیڈ یو ایور اوور اسٹے ان دس کنٹری. شی ہیز ٹو سے یس، اور اس یس کے ساتھ دین یو ہیو ٹو پرووائڈ این ایکسپلینیشن کہ جی ہمیں پتا تھا 1000 pound کا ویزا ہے بٹ بیکاز دا اوور اسٹے پیریڈ واز انڈر اے منتھ ہم نے سوچا ہم کیوں 1000 pound اسپینڈ کریں. ہم نے یہ اٹیمپٹ ضرور کی تھی کہ کووڈ-19 ٹیم سے ہم ایڈوائس لیں اور یہ اس کا ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے ای میل کی تھی، تاکہ اپنے آپ کو آپ کور کریں. اینڈ دین میں امید کرتا ہوں کہ ہوم آفس والے ان کو ویزا وزٹ ویزا نیا والا بھی دے دیں گے. سو دیز آر یور آپشنس. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اب اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ 2015 سے میرے پاس ILR ہے. 2015 سے آپ نے بولا جی. اس وقت تو میں نے ILR لائسنس UK اور B1 دونوں پریزنٹ کیے تھے. اگر میں نیشنلٹی کے لیے جاؤں تو مجھے دونوں دوبارہ کرنے پڑیں گے یا جسٹ B1؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ B1 ود ان 2 years جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے. کائنڈلی اس پہ تھوڑی گائیڈ لائن دے دیں. بہت شکریہ. آلرائٹ سر. دیکھیں پہلی بات ہے لائف ان دا UK تو آپ کا فار ایور چلتا ہے انلیس وہ کل قانون چینج کر دیں. جو انگلش ٹیسٹ ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ 2 سال کی ہوتی ہے انلیس آپ نے کسی ایسے سینٹر یا ایسا والا ٹیسٹ دیا ہے جو ابھی بھی ہوم آفس کی اپرووڈ ٹیسٹ لسٹ کے اوپر ہے جس پہ ٹرینٹی اور آئلز آتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹیسٹ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. مہربانی کر کے آپ دوبارہ کر لیں تو وہ یا ٹرینٹی یا آئلز آپ کو دینا پڑتا ہے. ٹرینٹی کالج والا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے یا آئلز کرنا پڑتا ہے. تو وہ اگر آپ دوبارہ دے دیں تو اٹس فائن. البتہ ہوم آفس کی پالیسی کے اندر یہ بولا گیا ہے کہ اگر آپ نے سیٹلمنٹ کے اوپر آئلز دیا تھا
بے شک 2 سال اس کو ہو چکے ہیں, نیشنلٹی کے وقت ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں کیوں پالیسی پہ جا رہے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, مہربانی کر کے دے دیں, اس کی کاسٹ بھی اتنی نہیں ہے, تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. سو دیٹ از دا انفارمیشن فار یو. تھینک یو سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جو آپ سن لیں پلیز. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جو آپ سن لیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اس کنٹری میں میں نے پوچھنا تھا کہ میں اس کنٹری میں 15 ایئر ہو گئے آئے, اور میں نے اپنے بچوں کا اپلائی کیا ہے جنوری کے اندر 20 کے اندر, لیکن میں پہلے کام کرتی تھی, اب میں کام نہیں کرتی, ڈسیبل ہوں. جی. لیکن ابھی جس دن اپلائی کیا تھا اس کے بچوں نے اپنے پاسپورٹ جمع کروائے ہیں جا کے, اس کے دوسرے ویک میں لون ہو گیا, اور ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تھینک یو آپ کی کال کا. میم آپ کو صرف پیشنٹلی ویٹ کرنا ہے, بیکاز جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کے دوران یا اس سے ذرا پہلے اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی, ہوم آفس ان کو اب ای میل کے تھرو کانٹیکٹ کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہے. کچھ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ آپ کے بایو میٹرکس ہمارے پاس آلریڈی پریویس ایپلیکیشن سے ہم نے ریٹریو کر لیے ہیں, آپ کو بایو میٹرک دینے کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ دے آر آٹومیٹکلی ان کا کیس جا رہا ہے کنسیڈریشن کے اسٹیج پہ, جہاں وہ آپ سے ڈاکومنٹ ای میل پہ منگوا رہے ہیں. سرٹن لوگوں کو بولا جا رہا ہے کہ پریویس اپلیکیشن سے اگر آپ کا ڈیٹا ریٹریو نہیں ہو رہا تو اب آپ لاگ ان کر لیں اپنے ڈیٹے پہ اپنے ویب سائٹس کے تھرو, اور آپ کو اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کھول دی ہے. تو ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوائے پیشنٹلی ویٹ کرنے کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالات ایسے ہیں اس وقت. اگر آپ چاہیں تو اپنے ایم پی کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو بولیں کہ پلیز ہوم آفس کو بولیں ڈیسیجن دیں, لیکن یقین کریں آج کل ایم پیز بھی انلیس بہت زیادہ ٹائم ہو گیا آپ کی اپلیکیشن کو, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ تھوڑا ویٹ کریں, اور آپ نے تو اپلیکیشن بالکل بفور دا لاک ڈاؤن ڈالی تھی. تو آئی تھنک پیشنس سے ویٹ کریں, انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ای میل آپ کو آ جائے گی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر. محترم میرا سوال کوشچن 2 نا, ایک تو یہ ہے کہ فاسٹ ٹریک ویزا فار دا ڈاکٹر اینڈ NHS اسٹاف, اس پر روشنی ڈالیں, اور یہ کب امپلیمنٹ ہوگا اور کیا ریکوائرمنٹ ہے. کون سا والا ویزا؟ فاسٹ ٹریک ویزا جو ہے نا فار دا ڈاکٹر اینڈ NHS اسٹاف. آپ نے کہا پریمیم سروس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی جی, اس پر روشنی ڈالیں اور کب امپلیمنٹ ہوگا اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. نمبر 2, میں یورپین نیشنل ہوں اور مجھے اپنا برٹش انڈیفینٹ اسٹے لینے کے لیے اپنا لائف ان دا UK کرنا ہوگی, یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. آلرائٹ, یہ فاسٹ ٹریک آپ کا مطلب پریمیم سروس ہے نا؟ نہیں, فاسٹ ٹریک ویزا فار دا ڈاکٹر اینڈ NHS اسٹاف, جو لوگ باہر سے آئیں گے. اوکے, تھینک یو. سر نمبر دوسرا سوال جو ہے, یہ یورپین پاسپورٹ ہے میرے پاس, میں 2013 سے اس ملک میں ہوں, مجھے برٹش میں چینج کرنے کے لیے لائف ان UK کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا. آلرائٹ, تھینک یو سر آپ کی کال کا. سر پہلے تو بڑی مہربانی. بڑی مہربانی سر. پہلے تو میں آپ سے معذرت کھاؤں کہ مجھے ابھی یاد نہیں, کیونکہ میں اتنا کچھ پڑھتا ہوں ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ اور نیوز آپ لوگوں کے لیے, کہ ابھی مجھے فاسٹ ٹریک ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے ویزا کیا ہے, کوئی پالیسی آئی ہوگی, کوئی انہوں نے نیوز دی ہوگی, ابھی مجھے ادھر کلک نہیں کر رہی, تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن میں لازمی اس کو چیک کروں گا. نارملی مجھے ایک دم کلک کرتا ہے کہ ہاں یہ میں نے نیوز پڑھی تھی, لیکن فاسٹ ٹریک آپ اسپیسیفکلی بول رہے ہیں, فاسٹ ٹریک ایپلیکیشنز مجھے بھی بالکل بلینک ہوں میں, تو مجھے یاد نہیں ہے میں نے نیوز کب پڑھی تھی اور کب یہ آئی تھی, اور یہ ہو نہیں سکتا میں نے نہ پڑھی ہو, بیکاز میں ایک چیز پڑھتا ہوں آفس کی ویب سائٹ پہ.
تو لیکن ابھی مجھے یہاں کلک نہیں ہو رہی تو میں معذرت خواہ، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا. اف یو ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ فاسٹ ٹریک ایپلیکیشن، میننگ کوئی نہ کوئی ہوم آفس نے پالیسی نکالی ہوگی یا کوئی نیوز دی ہوگی جو اب مجھ سے مس ہو گئی ہے، تو مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا. تو دین آئی ول مینشن دیٹ اپنے نیکسٹ شو میں. جہاں تک بات ہوتی ہے جو لوگ یورپین ریگولیشن کے تحت اپلائی کرتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، ان کو کوئی انگلش ٹیسٹ نہ لائف ان دا یو کے نہ انگلش ایبلٹی ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں البتہ جب وہ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں اس وقت ان کو دونوں ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں، لائف ان دا یو کے اینڈ انگلش ایبلٹی. آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دا فاسٹ ٹریک ایپلیکیشن، بٹ میں نیکسٹ ٹائم اس کا مینشن کر دوں گا اگر مجھے یاد رہا، جو کہ رہے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں. طرف صاحب میرا ایک کوئی سوال ہے، جو منڈے سروس ہے کیا وہ اوپن ہو گئی ہے یا نہیں، یا کب ہوں گی؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. مجھے آج بھی یقین کریں شو سے پہلے کسی نے سوال پوچھا ہے اور میرا آنیسٹ جواب ہے مجھے نہیں پتا. کیا پتہ، اور میں کہتا میں نے شو میں بھی بولا ہے کہ کیا پتہ میں آج بولوں کہ اگلے 2-3 مہینے تک اوپن نہیں ہوں گی اور صبح وہ کھول دیں تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. یقین کریں جو تھنکنگ ہے میری کہ ذرا مشکل ہے کہ وہ ایک دم کھولیں اس کو، بیکاز اس وقت ان کو جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جتنی اپلیکیشنیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، اگر آپ لوگوں سے پوچھیں اتنی نارمل اپلیکیشنیں جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور وہ الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بایو میٹرک بھی آ کے دینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ اب آپ کی کنسیڈریشن کریں گے کیس کی، اپنے ڈاکومنٹ بھجوا دیں یا اپلوڈ کر دیں. تو پریمیم سروس کی کیا سچویشن ہے مجھے نہیں پتا، بیکاز الٹا انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ 22 جولائی کے بعد ہم اور اپوائنٹمنٹس کھولیں گے تاکہ آپ کو اپوائنٹمنٹس مل جائیں. تو مے بی ورسٹ کیس سینیریو یہ کہ آپ ویٹ کر لیں 22 جولائی کو اور 23 24 جولائی کو چیک کر لیں کہ اگر سیم ڈے سروس کھلتی ہے. لیکن اس وقت ان کا فوکس جو مینلی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو آلریڈی اپلیکیشنز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے. آئی ڈونٹ تھنک ان کا فوکس پریمیم سروس پہ ہے. تو اگر آپ کے کوئی ویزا ہے ڈیو تو مے بی جولائی کے اینڈ تک ویٹ کریں، اور اگر پھر بھی پریمیم سروس نہیں کھلتی تو آپ اپلائی کر دیں، اور جب تک پریمیم سروس کھلے گی بھی فیوچر میں شاید آپ کا ڈیسیجن آ جائے. ابھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو جو ہے وہ اب اختتام پہ آیا ہے. جانے سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر شو کو لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اپنا خیال رکھیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.